নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পড়ো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। জাগ এ উম্মती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया, उस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। जीते जीते नमाज पढ़ेंगे, मरते मरते नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तबलीगी जमात के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको सुनिएगा। बड़ा कांटे का मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। तबलीगी जमात के हवाले से 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। आप जितना ध्यान से सुन रहे हैं, किसी जलसे में इतना ध्यान से लोग सुनते नहीं हैं। आप 12 बज जाने के बाद बैठे, ऐसा महसूस हो रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपकी औलाद को भी कबूल फरमाए, पूरे जलसे को कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, दावत और तबलीग के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक है काबिल होना, एक है कबूल होना। लड़की है बहुत खूबसूरत है, लड़की है बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब क्या हुआ, काबिल है। शौहर ने कबूल कर लिया, इसका मतलब है मकबूल है। कमाल तो है कि शौहर कबूल कर ले। इबलीस को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, फिरौन को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अबू जहल को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अबुल फजल को कबूल नहीं किया, फैज़ी को कबूल नहीं किया। ये दरबारी मुल्ला थे। किसको कबूल किया, मुजद्दद अल्फिसानी को कबूल किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा बनाने के लिए अल्लाह ने कबूल किया। मरियम को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए कबूल किया। राबिया बसरी को विलायत के लिए अल्लाह ने कबूल किया। मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान के लिए कबूल किया। 90 लाख लोग उनके हाथ पर बैत हुए, मुरीद हुए। 7 लाख लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। किसको कबूल किया, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। इमाम बुखारी को कबूल किया। इमाम बुखारी को क्यों कबूल किया, वो हदीस लिखने से पहले गुस्ल करते थे, गुस्ल करके 2 रकात नमाज पढ़ते थे। हर हदीस से पहले गुस्ल करते थे, नमाज पढ़ते थे, उसके बाद हदीस लिखते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। इंतकाल कर गए, फिर भी बुखारी शरीफ पढ़ी जा रही है। नाम को मर गए, धरती पर जिंदा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ने किसको कबूल किया, इमाम अबू हनीफा को कबूल किया। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले कितने लोग हैं इस धरती पर, 80% है। 80% लोग इमाम अबू हनीफा को कबूल करते। और अल्लाह ने किसको कबूल किया, दारुल देवबंद को कबूल किया। पूरे एशिया में अल्लाह ने किसको कबूल किया, दारुल देवबंद को कबूल किया। आज बेटा पैदा होता है, नाना दुआ करता है, पोता पैदा होता है, दादा दुआ करता है कि मेरे बेटे को दारुल देवबंद में दाखिला नसीब हो जाए, वहाँ से आलिम बन जाए। इतना बड़ा इदारा किसने कबूल किया, अल्लाह ने कबूल किया। जब कबूल किया, इतना बड़ा इदारा हो गया, एशिया में इससे बड़ा इदारा कोई नहीं है। उस इदारे से ताल्लुक़ रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का हर शे पारा है। हर फूल वहाँ
ایک شعلہ ہے، ہر سرو وہاں ایک مینارہ ہے، عابد کے یقین سے روشن ہے سعادت کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، کوثر وہاں دب جاتے ہیں تو فان وہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ جو سب سے کمزور بچہ ہوگا اس کو مدرسے میں داخل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ دیکھیں دو چار آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ سر پہ لا کر کے ہاتھ رگڑ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ ذرا دھیان دیجئے گا، دوسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ دیوبند کے عالم کون ہے، کارنامہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کو سامنے رکھیے، نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ دیوبند 3 مرحلے میں بنا، زمین تیار ہوئی، علم کا بیج ڈالا گیا، درخت کو پھل اور پھول کے قابل بنایا گیا۔ 3 مرحلے میں دیوبند بنا۔ مجدد الفسانی نے زمین تیار کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علم کا بیج ڈالا، حضرت نانوتوی نے اتنا بڑا ادارہ بنا دیا۔ دیوبند میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیوبند نے پوری دنیا کو کیا تعلیم دیا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بت پرستی کو ختم کیا، دیوبند نے پہلا کام کیا۔ قبر پرستی کو ختم کیا، دیوبند نے دوسرا کام کیا۔ نفس پرستی کو ختم کیا، دیوبند نے تیسرا کام کیا۔ شہوت پرستی کو ختم کیا، دیوبند نے چوتھا کام کیا۔ سب سے بڑا یہ کام کیا، خدا پرستی کی تعلیم پوری دنیا کو دے کر کے دکھایا۔ اب دیوبند کا کارنامہ سنیے، لائن بلائن سنا رہا ہوں۔ آریہ سماج کھڑا ہوا کہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے، جیسے نرسمہانند ابھی کھڑا ہوا ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے۔ تم جیسا فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، چلا گیا، سب خاک میں مل گیا۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ آیا تھا برباد کرنے کے لیے آریہ سماج۔ کون کھڑے ہوئے؟ حضرت نانوتوی کھڑے ہوئے۔ آریہ سماج ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہوتا۔ مالٹا کی جیل میں کون پہنچے ہیں؟ شیخ الہند پہنچے ہیں۔ وہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی عالم ہیں، بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں۔ احیاء السنن دیوبندی عالم لکھتے ہیں۔ بذل المجہود دیوبندی عالم لکھتے ہیں۔ 18 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس کس نے دیا؟ دیوبندی عالم نے دیا، شیخ الاسلام حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 180 سے زیادہ ملکوں میں تبلیغ کو رائج کس نے کیا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ نانوتوی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا من میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند۔ پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کے راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پھستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند۔ میوات کا علاقہ
تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا، تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی تڑپ کو دیکھو، فکر و کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند۔ مفتی صاحب النجیب صاحب، سر بلند سر بند دیوبند دیوبند، ماشاء اللہ ماشاء بس اللہ۔ تیسرا پہلے رمضان میں ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے جمعہ میں انشاءاللہ ٹوپی ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بالکل بائی پاس جا رہے ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ جمعے کی رات ہو رہا ہے۔ آج کی جو رات ہے وہ جمعے کی رات ہے۔ جمعے کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، کھاتا کھل رہا ہے، کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ، خاتمہ اچھا ہوگا۔ دل سے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ 7 خون معاف ہے 12 بج جانے کے بعد۔ ذرا دھیان رکھیے گا، اس سے زیادہ غلطی مت کیجیے گا ورنہ جنازہ ہی پڑھ دیں گے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اتوار کے دن سے اللہ نے کام شروع کیا تھا۔ دنیا کو بنانے کا کام اللہ نے اتوار سے شروع کیا تھا اور جمعہ میں آ کر کے مکمل ہو گیا، اس لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، آپ جمعہ جمعہ بولتے ہیں، جمعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمعہ کی نماز، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جنت سے اتارا اللہ نے حضرت آدم کو، جنت سے اتارا اللہ نے حضرت حوا کو، اور یہ کہاں وہ کہاں بھٹکتے رہے ملاقات کے لیے، اور جس دن اللہ نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، کوئی دعا آپ کی قبول ہو یا نہ ہو، جمعہ میں ایک گھڑی آتی ہے، اگر اس دعا کو آپ اس گھڑی میں مانگ لیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی، وہ جمعہ کے دن ملے گی، کسی اور دن نہیں ملے گی۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، جمعہ کے دن 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 سے زیادہ رکعت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت کہاں گئی؟ کہاں ہے؟ ہم جب ظہر پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، جمعہ کے دن ہم 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت کے بدلے خطبہ دیا جا رہا ہے، یہ خطبہ 2 رکعت کے برابر ہے، اور جب خطبہ دیا جائے تو خطیب کا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ آپ دنیا میں خطیب کا چہرہ دیکھیں گے، اس کے بدلے اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا۔ نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، سنیچر کا دن ہوتا ہے، تو دوپہر کو اللہ جہنم کو تیز کرتا ہے، جہنم کو تیز کرتا ہے، اس میں گھی ڈالتا ہے، آگ بھڑکتی ہے، گھی ڈالتا ہے، آگ بھڑکتی ہے، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، جلتی ہی نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیے گا، ہر نماز کی خصوصیت نہیں ہے، صرف جمعہ کی خصوصیت ہے۔ ادھر خطبہ شروع ہوا، اس سے پہلے فرشتہ رجسٹر لے کر کے آیا، جو پہلے آیا اس کا نام لکھتا ہے، اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملا۔ اس کے بعد آنے والے کے لیے گائے کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب، اس کے بعد آیا بکری اور مرغی انڈا صدقہ کرنے کے برابر۔ ادھر خطبہ شروع ہوا، رجسٹر بند ہو گیا۔ نمازی کا جب نام لکھا جاتا ہے وہ جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مکمل جمعہ کی پابندی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2-3 مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، نماز کو دل سے پڑھنا ہے، دل سے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دل سے آپ کو قبول کرے گا۔ میں 2-3 مثال دے رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ 2-3 مثال۔ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے میرا بوسہ لے لیا۔ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ بڑی دیر سے کرتے ہیں۔ پوچھا کہ حضرت سجدہ اتنی دیر سے کیوں کرتے ہیں؟ کہا محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی گود میں سر رکھ دیا ہے، اٹھانے کو جی نہیں کر رہا ہے۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا، حضرت آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہ جنت جانا چاہتا ہوں۔ کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سے کہوں گا کہ عرش کے نیچے نماز پڑھنے کی جگہ دے دو، اس سے زیادہ کوئی ہماری خواہش نہیں ہے۔ شیخ عبد الواحد کہتے ہیں، مجلس میں تذکرہ ہوا، کہہ رہے نماز پڑھنی ہے دنیا ہی میں پڑھ لو،
آخرت میں پڑھنے کو نہیں ملے گی، جنت میں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جس جنت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس جنت میں جانے کا مزہ